अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 22वां सपारा सुनेंगे और 22वें सपारे का नाम है वमाई यकनुत। और वमाई यकनुत का मतलब है और जो फर्माबरदार बन कर रहेगी। और ये सूरह अहज़ाब की 31वीं आयत से इस पारे का आगाज़ होता है। और इस पारे के अंदर हम सूरह अहज़ाब की बकाया 60 आयत सुनेंगे। उसके अलावा सूरह सबा सुनेंगे, सूरह फातिर सुनेंगे और सूरह यासीन की 21 आयत भी सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैनि व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। अगली आयत में भी अल्लाह ताला नबी के अज़वाज मुतहरात के लिए फरमा रहे हैं कि तुम लोगों में से जो बीवी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ फर्माबरदार रहेगी और नेक अमाल भी करेगी, उसको दोहरा अजर देंगे। और जो साबर बीवी होगी उसको इस जहान में भी और अगले जहान में भी अजर अजीम देंगे। और मुहैया कर रखे हमने उसके लिए रिज़्क़ के करीम भी। ए नबी की बीवी हो, तुम लोग आम औरतों की तरह नहीं हो, आप लोग अल्लाह से डरने वाली हो। और दबी ज़बान में भी कभी कोई ऐसी बात ना करना कि किसी भी शख्स को शय मिल सके। और बात हमेशा सीधी और साफ तरीके से करना। और टिक कर अपने घरों के अंदर रहो और अपनी सज धज और ज़ेब व ज़ीनत किसी को भी नहीं दिखानी दौरे जाहिलियत की तरह। और यानी पर्दे का हुक्म दिया जा रहा है। और अल्लाह तो बस, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और इताअत करो और अल्लाह के रसूल की। अल्लाह तो बस ये चाहता है कि आप लोगों से गंदगी को दूर कर दे और आप लोगों को पाक साफ कर दे। बेशक अल्लाह ताला बारीक बीन है और हर चीज़ से पूरी तरह बाखबर है। अल्लाह ताला नबी की बीवियों को तमाम दुनिया की ख़वातीन के लिए एक मिसाल बनाना चाहते थे, इसलिए कुरान पाक में आयत नाजिल की गई हैं। ये आयत नबी के घर की जो ख़वातीन होंगी और नबी की जो बीवियाँ होंगी, इस तरह उनकी तकलीद करेंगी तमाम दुनिया की औरतें, इसलिए ये आयत नाजिल की गई। अब देखें कि मुसलमान होना, यानी हम जैसे आईडी कार्ड के मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने और मोमिन होने में कितना ज़्यादा फ़र्क है। और तमाम कुरान के वादे मोमिनों से किए गए, कोई भी आम मुसलमानों से नहीं किया गया है। यानी नाम के हम बाय बर्थ मुसलमान हैं, लेकिन हमने हरकतें मुसलमानों वाली कोई भी नहीं करनी। तो अल्लाह ताला आप देखें यहाँ पे फरमा रहे हैं कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें, रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, अल्लाह के आगे झुकने वाले मर्द और अल्लाह के आगे झुकने वाली औरतें, सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, हिफाजत करने वाले अपनी शर्मगाहों की मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें, और अल्लाह को याद करने वाले मर्द और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाली औरतें, इन सब के लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़रत और अजर अज़ीम मुहैया कर रखा है। अब ज़ैद बिन हारिस और उनकी बीवी के मुतालिक आयत नाजिल हो रही हैं कि उनकी बीवी के साथ चूँकि उनको नहीं बनती थी और लड़ाई झगड़ा रहता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मुँह बोले बेटे थे, जिसे पिछले आयत में हमने सुन लिया कि अल्लाह ताला ने उस चीज़ के रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया। वो रिश्ता के मुँह बोले बेटे नहीं होते, कोई भी हकीकी बेटे होते हैं, हकीकी बाप होते हैं। तो उनकी जो बीवी थी हज़रत ज़ैनब, तो अल्लाह ताला चाहते थे कि इस रस्म को अपने प्यारे नबी के ज़रिए ख़त्म किया जाए, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जानते हैं कि 25 साल के नौजवानी की उम्र में जब जवान होता है, जो जवानी की उम्र में उन्होंने 40 साल की एक बेवा खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया था, जो कि पहले से ना सिर्फ शादीशुदा थी बल्कि बच्चों की माँ भी थी और 2 शौहरों से वो बेवा थीं और उनके बच्चे भी थे। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी उनके साथ गुजारी और जब उनकी वफ़ात हो गई उसके बाद आपने निकाह किया, अल्लाह के हुक्म से निकाह किए, जो भी निकाह किए अल्लाह ताला के हुक्म से। और ये जो हज़रत ज़ैनब के साथ निकाह किया था, ये अल्लाह के यहाँ, ये फ़रिश्तों और अल्लाह ने गवाही अल्लाह ताला ने निकाह करवाया। ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ाया था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुँह बोले बेटे को, जो कि बाद में बेटा नहीं रहा था, लेकिन उनके लिए उनको समझा रहे थे कि अपनी बीवी को ना छोड़ो, मतलब तलाक ना दो और अल्लाह से डरो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोहम्मद आप छुपा रहे थे लोगों से, आप लोगों से डरते थे। हालांकि आपको अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बता दिया था कि इस हज़रत ज़ैनब का जो निकाह है वो आपसे करना है। तो ये बात आप लोगों से छुप नहीं बताना चाह रहे थे लोगों को, इंसानों से। हालांकि आपको सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, इंसानों से नहीं डरना चाहिए। अल्लाह ताला इस को सामने लाना चाहता था कि उनकी वहाँ से तलाक हो और आपसे निकाह किया जाए, ताकि ये मुंह बोले बेटे वाला जो है, ये जो रस्म है, ये ख़त्म कर दी जाए। उसके बाद सूरह अहज़ाब की अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए मोमिनो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हर वक्त ना जाया करो, मत जाया करो नबी के घरों में, इल्ला ये कि जब तुम्हें बुलाया जाए खाने पर तब जाया करो। यानी ऐसे ही ना चले जाया करो जिसका जब दिल चाहे, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन को कैलौला फरमाते थे थोड़ी देर के लिए,
تو اس وقت جب کلولہ فرما رہے ہوں تو اس وقت بھی آپ چلے جاؤ. ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہوتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھروں میں جاتے تھے، ہر بیوی کے پاس جاتے تھے. اور جب کھانا کی دعوت دی جائے تو اس وقت جایا کرو، یا مسجد نبوی میں بیٹھ کے تو مسائل سنا کریں. اور یعنی تھوڑی دیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیں، ان کے بھی گھر ہیں، ان کے بھی بیویاں ہیں اور بچے ہیں. تو جب کھانا دعوت دی جائے اور کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، یعنی چلے جاؤ، وہاں بیٹھے ہی نہ رہا کرو اور وقت باتیں کرنے کے لیے. اور یقیناً تمہاری یہ حرکتیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں. ظاہر ہے ہر وقت 24 گھنٹے اگر کوئی آپ کے گھر میں آیا رہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی آرام کا بھی ٹائم نہ ملے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی تو لحاظ کرتے ہیں آپ لوگوں کا، وہ نہیں کہتے کہ مت جائیں، اٹھ کے جائیں، مت جائیں، چلے جائیں گھروں کو، وہ تو نہیں کہتے. لیکن اللہ تو نہیں ڈرتا، اللہ تو نہیں شرماتا حق بات کہنے سے. اس لیے اب اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ نبی کی بیویوں سے کوئی سامان لینا ہو یا کوئی بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے کرو. یعنی چونکہ پردے کا حکم آ چکا ہے تو اس لیے اب وہ سامنے نہ آئے، نہ ہی تم لوگ ان کے سامنے جاؤ، پردے کے پیچھے سے بات کرو. اور نبی کی بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد بھی کوئی بھی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تمام بیویاں تمام امت کی مائیں ہیں، یعنی امہات المؤمنین ہیں، تمام مومنوں کی وہ مائیں ہیں، تو ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اور اے ایمان والو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اس پارے کی اگلی صورت ہم سورہ سبا سنیں گے، جو کہ 58 نمبر پہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 34 نمبر پر ہے. اور ملک سبا، سبا نام کے ایک بندے کے نام پہ رکھا گیا اس ملک کا نام، جو کہ انتہائی نافرمان اللہ تعالیٰ کا اور انتہائی مشرک انسان تھا. اور باقی تمام سبا کے جو لوگ تھے وہ بھی انتہائی نافرمان تھے اور انتہائی ناشکرے تھے. تو ان کا ایک واقعہ بھی یہاں پہ اس صورت کے اندر آج ہم سنیں گے. اور ملک سبا کی جو ملکہ بلقیس تھیں وہ تو آپ سارے جانتے ہیں کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی اپنے ساتھیوں سمیت، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بھی بنی تھی. سبا ملک سبا کا نام ہے، اور یہ ایک وہاں کے ایک بہت بڑا جو سردار تھا نا، وہاں کا بہت ہی نافرمان اور بہت ہی مشرک جو بندہ تھا، اس کے نام پہ اس ملک کا نام تھا. اور آپ نے پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب قصہ سنا تو اس میں سنا تھا کہ ملکہ جو سبا تھی، بلقیس، ملکہ بلقیس جو تھی سبا کے ملک کی رہنے والی تھی، تو وہ تو ایمان لے آئی تھی، کیونکہ اللہ چاہتے تھے کہ وہ ایمان لائے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بنی تھی، یعنی شادی بھی ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ بہت سے اور بھی لوگ ایمان لے آئے تھے. لیکن باقی جو سبا کے ملک میں نا جو لوگ تھے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی سے نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اور اس کے بارے میں یہاں پہ قصہ ہے، تو اس سورت کا نام سبا رکھ دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. اور ساری حمد، ساری تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اسی کے لیے آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. فرما رہے ہیں کہ وہ رب العالمین ہر بات جانتا ہے. اس رب العالمین سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی کہ چھوٹے ذرے سے ذرہ بھی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور وہ کتاب مبین میں پہلے سے درج ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت داؤد کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام، اور چونکہ سبا کا جو ہے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی سبا کی جو ملکہ تھی بلقیس، وہ ان کی بہو بھی بنی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ داؤد کو ایون پہاڑوں کو بھی داؤد کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دے دیا جاتا تھا. اس کے ساتھ مناجات کرتی تھی پہاڑ بھی اور پرندے بھی. اور لوہے کو اتنا نرم کر دیا تھا کہ پورے کو پورا تالاب جو ہے وہ ان کے لیے جاری کر دیا تھا، اور لوہے سے وہ زریں بنایا کرتے تھے. اور پھر اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا قصہ آپ نے پہلے بھی سنا تھا، وہ ڈیٹیل سے میں نے بتا دیا تھا، جو آدھا اس صورت میں ہے اور آدھا پہلے تھا، اور میں نے اکٹھا کر کے آپ کو سنا دیا تھا. اور کس طرح جنات کو، چونکہ لوگ کہتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم معلوم ہوتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کو، یعنی وہ ان کو وفات ہو گئی تھی، اور ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی نا اس کو دیمک چاٹ گئی، اور جب وہ گری، ان کی لاش ان کی گری تھی، ان کی جو گری، تو تب جنات کو پتہ چلا، جو کہ اس وقت ٹیمپل آف سلیمان بنانے میں لگے ہوئے تھے. جنات نے کیا کہا تھا؟ جنات نے یہ کہا تھا کہ کاش اگر ہمیں غیب کا علم معلوم ہوتا تو ہم اتنے دنوں سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں یہ تک نہیں پتہ چلا کہ ہمارا پیغمبر جو ہے، ہمارے باس جو ہیں، جو ہمیں حکم دے رہے ہیں
ہم سوچ رہے ہیں وہ زندہ ہے اور ہمیں نگرانی کر رہے ہیں ہمارے کام کی، لیکن وہ وفات پا چکے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہ چلا۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ اس قوم سبا، جس صورت کا نام سبا ہے، تو قوم ان کی بستی کا قصہ سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دو باغ، ایک دائیں جانب یعنی روڈ راستہ جو تھا نا وہ بہت خوبصورت راستہ تھا، اور راستے کے رائٹ سائڈ پہ بھی اور راستے کے لیفٹ سائڈ پہ دائیں اور بائیں دونوں باغات تھے مختلف اقسام کے، اور بہت ہی خوبصورت وہ ایک یعنی شام کے ملک تک وہ راستہ جاتا تھا، یمن سے لے کے شام تک، اور یہ یمن کے قریب یہ سبا کا ملک تھا، اور مطلب دونوں راستے باغات سے لدے پھندے جو پھل تھے نا، ان کے پھل ڈفرینٹ قسم کے ذائقے دار پھلوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو اتنی زیادہ نعمتوں کی فراوانی دی ہوئی تھی، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کھاؤ پیو اس میں سے، اور جو رزق ہم نے آپ کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، اور وہی رب العالمین ہے، لیکن انہوں نے شکر گزاری کے بجائے انہوں نے ناشکری کی، اور ناشکری کر کے کہنے لگے ایک دن کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا آپ نے مطلب بالکل سیدھا راستہ آپ نے اس ملک سے اس ملک تک جانے کے لیے ہمارے لیے بنا دی ہے، اور کوئی مطلب پھل ہی پھل ہیں راستے میں، کوئی ویرانی جگہ بھی نہیں ہے جو ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس ملک سے اس ملک میں پہنچ گئے، تو ہمارے بیچ میں اتنی ناشکری انہوں نے کی، کہتے ہیں ہمارے بیچ میں کوئی بیابان جنگل بھی بنا دیں تاکہ ہماری جو مسافت ہے معلوم تو ہو ہمیں کہ ہم نے سفر کر کے دوسری جگہ پہ آ گئے ہیں، تو مطلب کچھ بیچ میں مشکلات پیش آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کے سبب ان کو تمام باغوں سے سیلاب ان کے اس میں آ گیا، اور تمام جو باغات تھے نا اجڑ گئے، اور ان کی جگہ جنگلی پھل اور جنگلی بد ذائقہ کانٹے دار جھاڑیوں والے پھل جو ہے نا وہ اگا دیے گئے بد ذائقہ، اور یہ ان کی سزا تھی، یہ ناشکری کی سزا تھی۔ جو بندہ صابر اور شاکر نہیں ہوتے ان کو اللہ تعالیٰ بے شک سزا دیتے ہیں، اور یہ اہل مکہ کے لیے بھی ہے کہ تم لوگ بھی دیکھ لو کہ چونکہ اہل مکہ جانتے تھے سبا کے ملک میں کیا ہوا تھا، یہ بات انہیں سنی ہوئی تھی انہوں نے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے ان کو قرآن پاک میں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ جب یہ جو بیٹیاں بنا کے کعبہ کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا اور ان بیٹیوں سے جو بتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ تم لوگوں کی یہ پوجا کریں، تم لوگ میری بیٹیاں بنو، تو وہ آگے سے بت بھی بول اٹھیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، اور ہم ایسا حکم نہیں دینے کے مجاز تھے، اور انہوں نے خود سے یہ گھڑ لیا تھا، ہمیں بت بنا کے ہماری پوجا کر رہے تھے اور ہم بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، آپ ان تمام لوگوں سے فرما دیجئے اہل مکہ سے کہ آپ تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر یعنی بشارت دینے والے، یعنی جو جنتی ہیں ان کے لیے تو آپ بشارت دینے والے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں ایمان لے آئے ہیں، اور جو نذیر یعنی کہ جو باقی جو لوگ ہیں جو برے اعمال کر رہے ہیں ان کے لیے ڈر سنانے والے ہیں، تو اللہ یہ جو لوگ ہیں اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثر اہل مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھمکی جو دے رہے ہو اے محمد، نعوذ باللہ یہ کب پوری ہوگی، اگر تم سچے ہو تو دھمکی پوری کر کے دکھا دو ہمیں بس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد ان سے کہہ دیجئے کہ جو قیامت کا دن ہے نا، جو دھمکی پوری کرنے کا دن ہے نا، اس کی میعاد مقرر ہے، وہ ایک دن ہے اس کی میعاد پہلے سے مقرر ہے، ورنہ تو تم لوگوں کا بھی نیست و نابود کر دیا جاتا جیسے باقی قوموں کو کیا گیا ہے۔ تو اس دن سے پہلے نہ ایک گھڑی آگے ہم عذاب لا سکتے ہیں تو نہ ہی ایک گھڑی پیچھے، اسی دن ہوگا جو اللہ نے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اس قرآن پر بھی نہیں لائیں گے، اور کہہ رہے ہیں کہ ان پرانی کتابوں پر بھی نہیں ایمان لائیں گے ہم، اور کاش اے محمد آپ دیکھ سکتے وہ سما وہ منظر جب یہ ظالم لوگ جو ہے نا کھڑے کیے جائیں گے قیامت والے دن، اور اپنے رب کے حضور، اور ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے، یعنی جو چھوٹوں کو دبا رہے ہیں نا ابھی کہ تم لوگ نہ مسلمان ہو جانا یا قرآن نہ سن لینا، تو اس وقت وہ چھوٹے جو کہیں گے تم لوگ نہ آتے تو ہم ایمان لے آتے، بڑے یہ کہیں گے تم لوگ نہ آتے تو ہم ایمان لے آتے، تو آپس میں بحث کر رہے ہوں گے اس ٹائم قیامت والے دن۔ اللہ آخری آیات میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے اوپر دے مارے گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق جو ہے نا وہ جیتتا ہے، اور جو باطل ہوتا ہے وہ مر مٹنے کے لیے ہوتا ہے، باطل ہمیشہ ختم ہونے کے لیے ہوتا ہے، اور ہمیشہ جو انصاف ہے اور حق اور انصاف کو بول بالا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور دکھائے گا محمد آپ کو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو پھر دکھایا کہ کیسے پورا مکہ فتح ہوا اور کیسے باطل مٹ گیا اور حق آ گیا، اور ہمارے پیارے نبی کے منہ پہ جو الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے تھا۔ اس بارے میں اگلی صورت ہم سورہ فاطر سنیں گے جو کہ 43 نمبر پہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی،
اور قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 35 نمبر پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام حمد و ثنا اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو آسمانوں کا بنانے والا ہے اور زمین کا بنانے والا ہے، اور فرشتوں کی تعداد کو مقرر کرنے والا ہے پیغام رسانی کے لیے، اور ایسے فرشتے جن کے پر 2 3 3 اور 4 4 پر ہیں، وہ فرشتے نہیں جو کہ خانہ کعبہ کے اندر تم لوگوں نے اہل مکہ رکھے ہوئے ہیں جن کی پوجا کر رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ فرشتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کی پوجا کی جائے، نہ ہی وہ بت بن کے تو کعبہ کے اندر ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ اور کمی بیشی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں صرف۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے ایک دفعہ پھر مخاطب ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں ان بری بری باتوں سے، کیونکہ یہ ان سے پہلے بھی تمام جو قومیں تھیں اپنے نبیوں کو اسی طرح جھٹلاتی رہی ہیں۔ اور اے محمد، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ان میں سے اسی کو ہدایت ملے گی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ وہ ابو الحکم سے یعنی حکمت کے باپ سے وہ مشہور ہونے والا جو بندہ ہے وہ ابو جہل ہی رہے گا، یعنی جہالت کے نام باپ کے نام سے مشہور ہو جائے گا۔ یعنی وہ حکمت کا باپ تھا، یعنی عقل مند تھا وہ بندہ، اور اب وہ جہالت کا باپ کے نام سے مشہور ہوگا، اور پھر غزوہ بدر میں جو ہے وہ جہنم واصل ہو جائے گا، اس کو ہدایت نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے محمد، اہل مکہ کے غم میں آپ بیمار پڑ جائیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ یہ ایمان وہی لائیں گے صرف جو کہ بے پرواہ نہیں ہے، جو کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ یہ لوگ تو بے پرواہ ہیں، ان کو فکر ہی نہیں اپنی، ان کو اگر اپنے آخرت کی فکر نہیں ہے تو آپ ان کی فکر میں کیوں گھول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل مکہ، اگر اللہ چاہے نا تو تم ساروں کو نیست تو نابود کر کے نا تم لوگوں کی جگہ ایک نئی قوم پیدا کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بہت سی قوموں کو تباہ کر کے ان کی جگہ نئی قوموں کو، نئی اقوام کو پیدا کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ ہر چیز تم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، تم لوگوں کو ایک ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد، اب قبروں کے اندر والوں کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے، چاہے وہ آپ کے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ آپ کا کام صرف زندوں کو خبردار کرنا تھا، اور اہل مکہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو یہ پہلے بھی تمام انبیاء کی تکذیب کرتے آئے ہیں، تمام لوگ جو ان سے پہلے معجزات بھی لے کر آتے رہے ہیں، کھلے معجزات بھی لے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ معجزات کھلے بھی لے کر آتے رہے۔ جو یہ معجزات مانگ رہے ہیں نا مکے کے لوگ، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ کو فیوچر کا حال معلوم تھا کہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی ان کو جھٹلا دیں گے، تو کیونکہ پہلے قوموں نے بھی معجزات کھلے دیکھنے کے بعد ان کو جھٹلا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معجزات دیکھ کے بھی جھٹلا دیں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہلے والے پیغمبروں کے معجزات سے کہیں بڑھ کے بھی معجزات عطا کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کسی بھی چیز پہ بالکل بھی یقین نہیں کرنا، نہ ایمان لانا ہے، کیونکہ اللہ کو علم الغیب ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ کون سے لوگ مکے کے جو ہیں وہ مومنین میں شمار ہوں گے جا کر، اور کون سے جو ہیں وہ اسی حالت میں مریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، یعنی قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس دولت میں سے وہ غریبوں پہ ظاہر بھی اور پوشیدہ دونوں صورتوں میں، یعنی کہ چھپا کے خرچ کریں یا ظاہر طور پہ دکھا کے خرچ کریں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ یعنی ان کی جو ہو نا نیت، وہ دکھاوے کی نہ ہو، نیت ان کی سچ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس تجارت کے طلبگار ہیں جو اللہ سے وہ تجارت کر رہے ہیں۔ یہ تجارت ہوتی ہے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں تو اللہ کہیں گنا بڑھا کے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ مکے کے لوگ وہی ہیں کہ جو اکثر جہاں سے شام اور دوسری تجارتی ممالک میں جب جایا کرتے تھے اور ان لوگوں کے جو باقیات دیکھتے تھے، نشانیاں دیکھتے تھے، تو بھائی تو کہتے تھے کہ اگر کاش ہم پہ بھی کوئی نبی آ جائے تو ہم یقیناً ان کی طرح کبھی بنا عذاب میں مبتلا ہوں گے، ہمیں فوراً ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں نا، اب کیسے انکار کر رہے ہیں نبی کو سامنے دیکھ کر اور قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ کر ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اب ان کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری آیات میں فرما رہے ہیں کہ اگر ان کی کرتوتوں کے باعث اللہ تعالیٰ گرفت فرمانا شروع کرتے تو روئے زمین پہ کوئی بھی انسان باقی نہ بچتا،
اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور یک بعد دیگرے بھیجتے رہے، بیچ میں کچھ سالوں کا وقفہ ہوتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخری انسان تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے۔ آگے سے ہدایت پانا ہمارا کام ہے کہ ہمارے نصیب میں ہے ہدایت پانا، اور ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے یا ہم اسی کفر کے راستے پہ چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں۔ اس بارے میں آخری صورت ہم سورہ یاسین کے 21 آیات سنیں گے، جو کہ 41 نمبر پہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 36 نمبر پر ہے۔ اور سورہ یاسین کی فضیلت آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح گھروں میں اس کے مختلف تعداد کے لحاظ سے، یعنی 41 مرتبہ 72 مرتبہ ختم بھی دلاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ اچھا، یہ یاسین حروف مقطعات ہے اور قرآن حکیم کی قسم، اس قرآن حکیم کی قسم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ اور مکے کے کفار آپ کو مطلب نعوذ باللہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو رسول نہیں ماننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، اور 1,24,000 جو آپ آخری پیغمبر ہیں وہ آپ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہیں آپ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مہربان ہستی کا جو جاری کردہ نازل کردہ قرآن ہے، اور وہ قرآن اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم ایسی قوم کو، یعنی مکے کے لوگ جو ہیں وہ جن کو کہ پہلے جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا تھا اور ان کے اوپر کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے بھی تھے تو اس علاقے میں نہیں آئے تھے، اور وہ وہ دور تھے وہاں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہت دور تھے۔ تو یہاں جو اہل علاقہ ہیں، اہل مکہ اور آس پاس اہل عرب کا جو علاقہ ہے، اور باقی ممالک تک بھی، یعنی ایران، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عراق اور باقی جو رومن پرشین، یہ ساری ہمارے صحابہ کرام نے یہاں تک اسلام کو پھیلایا تھا، ایون ہند میں بھی، برِ صغیر تک بھی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ان سب کو پہلے نہیں کوئی مطلب ڈرانے والا، ڈر سنانے والا کوئی نہیں بھیجا گیا تھا، کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس وجہ سے یہ آپ کو یہاں پہ بھیجا گیا ہے، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ بہت زیادہ ان کا غم لے رہے ہیں، حالانکہ یہ ان میں سے وہی اسلام قبول کریں گے، اور بہت زیادہ جو تعداد ہے ان ساروں تک جو آپ کا پیغام ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ تو لے آئیں گے ایمان، ان کو تو آپ خوشخبری سنا دیں، لیکن جو لوگ نہیں ایمان لا رہے، اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو تھوڑیوں تک نا، ان کو توق جو میں نے پہنا دی ہیں اور وہ تھوڑیوں تک آ چکے ہیں، اور وہ بالکل ان توقوں کے اندر جکڑے گئے ہیں، اور وہ بالکل سمجھ لیں کہ ایک دیوار کے اندر قید ہیں، اور وہ کبھی بھی نہیں بول سکیں گے، کبھی بھی نہیں مان لائیں گے۔ اب جتنا مرضی ان کے اوپر آپ زور لگا رہے ہیں، جتنے مرضی اب تبلیغ کر لیں، انہوں نے نہیں سننا، کیونکہ ان کے دلوں پہ پردہ، آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے، اور دل سیاہ ہو چکے ہیں، اور وہ نہیں بدلنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان ساروں کے اعمال جو آگے بھیج چکے ہیں نا، وہ بھی اللہ کے پاس محفوظ ہیں، لوح محفوظ میں، اور جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہ بھی لوح محفوظ میں محفوظ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بستی والوں کا قصہ اپنے پیارے نبی کو فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مکہ کو اس بستی والوں کا قصہ سناؤ کہ بستی ایک تھی، اور وہاں پہ 2 پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا، ایک کے بعد دیگرے 2 پیغمبروں کو بھیجا گیا اس بستی کو ڈر سنانے کے لیے، یعنی ان ساروں کے اوپر گناہوں سے دور کرنے کے لیے، توحید بیان کرنے کے لیے۔ انہوں نے ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلا دیا، وہ اتنے زیادہ برے انسان تھے کہ ان دونوں پیغمبروں کو جب جھٹلا دیا، اور تیسرے پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا، پھر ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کسی پہ ظلم کرتے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ آخری حد تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اب ہم میں کوئی پیغمبر نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی ہی پیغمبر تھے 1450 سال پہلے، لیکن دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں پتا تھا گناہ چوری کرنا جرم ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نعوذ باللہ جو بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہے وہ کرنا برا ہے، ہمیں تو ہر بات کا پتہ ہے نا کہ سچی کرپشن کرنا برا ہے، ہر چیز اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری امت کے آخری بندے تک اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں
کہ ان بستی والوں میں سے ان تینوں پیغمبروں پہ جب انہوں نے ان کا انکار کر دیا اور ان کو جھٹلا دیا، اور ان کو کہتے ہیں کہ تم کوئی نبی نہیں ہو، اگر تمہیں اللہ نے نبی بنانا تھا تم تینوں نعوذ باللہ کوئی نبی نہیں ہو، بلکہ تم تینوں جو ہے نا وہ تم تینوں نے اگر باز نہ آئے، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، ہمارے علاقے میں کیوں آئے ہو ہماری جگہ پہ، تو اگر تم لوگوں نے نہیں باز آئے توحید کا بیان ایسے کرتے رہے، ہمیں بتوں کی پوجا سے روکتے رہے، اتنا ہم تمہیں سنسار کر دیں گے نعوذ باللہ۔ یعنی پیغمبروں کو وہ بندے اتنے دھڑلے والے تھے کہ 3 پیغمبروں کو جھٹلا دیا اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، جلا دیں گے نعوذ باللہ۔ اور ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں، پیغمبروں کو وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ دردناک عذاب پاؤ گے ہمارے ہاتھوں سے، یعنی کہ تم لوگوں کو ہم دردناک سزا دیں گے، اگر باز نہ آئے تو بھاگ جاؤ یہاں سے نعوذ باللہ۔ یہ باتیں اپنے پیارے نبی کو یہ قصہ اللہ تعالیٰ اس لیے سنا رہے ہیں کہ اہل مکہ تم آپ کو جھٹلا رہے ہیں محمد، تو دیکھ لیں کہ انہوں نے ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے تینوں پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور پیغمبروں نے ان سے پھر آگے سے کہا تینوں نے کہ تم لوگ ہمیں منحوس کہہ رہے ہو، اصل میں تو نحوست تم لوگوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی تم منحوس تو اصل میں تم لوگ ہو، جو کہ ہمیں صرف اس بات سے ہمارے دشمن بن گئے ہو کہ ہم تمہیں اللہ کی توحید بتا رہے ہیں، ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، اچھائی کی تمہیں تلقین کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، اور تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک بہت ہی ایک اچھے انسان کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ایک شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا وہاں اس موقع پہ آیا جہاں بہت زیادہ پورے گاؤں کے لوگ کھڑے تھے، اور وہ شخص آ کے وہ اسی گاؤں کا تھا، اس نے آ کے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اس نے بھی پیغمبروں کی جب باتیں سنی اور پورا مکالمہ سنا پیغمبروں کا اور اپنی قوم کا، تو وہ شخص بولا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ان پیغمبروں ان رسولوں کی پیروی کرو جو یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ تم سے کچھ اجر تو نہیں مانگ رہے اس کے بدلے میں، تم لوگوں سے کچھ چندہ تو نہیں مانگ رہے، کچھ پیسے تو نہیں نہ مانگ رہے، تم لوگوں کو صرف توحید کا پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، اور وہ ٹھیک راستے پر بھی ہیں وہ تینوں جو رسول ہیں، تو تم لوگ کیوں نہیں بندگی کرتے؟ میں تو ان کی بندگی کروں گا، میں کیوں نہ بندگی کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف ہم سب لوٹائے جائیں گے، تو کیا میں اس خدا کو چھوڑ کے باقی کے لوگوں کو معبود بنا دوں؟ اچھا، یہ اس کی ساری کنورسیشن جو ان کے ساتھ ہوئی رسولوں کے سامنے اپنی قوم کے ساتھ، اس شخص کا نام حبیب نجار تھا، اور اس کی جتنی بھی گفتگو ہوئی وہ ساری ان آیات میں آگے لکھی ہوئی ہیں، اور اس نے کہا کہ میں تو ضرور اس اللہ تعالیٰ کو ایک مانوں گا، اور میں ایمان لے آیا ہوں اے رسولوں نے جو بھی پیغام دیا اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں، اور تم بھی میری بات قوم کے لوگوں مان لو اور تم لوگ بھی مسلمان ہو جاؤ۔ تو اب اللہ تعالیٰ اگلی سورہ میں فرما رہے ہیں، اگلی آیت میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، یعنی کہ اس شخص کو شہید کر دیا گیا، ان قوم کے لوگوں نے اس کو مار دیا فوری طور پہ، یعنی 3 رسولوں کو تو انکار کیا ہی کیا تھا، اس حبیب نجار کو بھی مار دیا فوراً، اور اس کو اللہ تعالیٰ جیسے ہی نیک جو روح نکلتی ہے نا اس کو دنیا میں جنت کی بشارت مل جاتی ہے، جیسے وہ نکلتی ہے بے شک وہ عالم ارواح میں جائے گی، لیکن اس کو اسی ٹائم بڑے پروٹوکول کے ساتھ فرشتے لے کر جاتے ہیں کہ اس نے سیدھا جنت میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو جنت میں داخل ہو گیا، اب اس کی جو جنت میں داخل ہونے کی جو خوشخبری اس کو ملی، پروٹوکول جو اس کو ملا نا، اس کو جنت کی جھلک بھی دکھا دی جاتی ہے، جو نعوذ باللہ جو دوزخی روح ہوتی ہے نا اس کو بھی فوری طور پہ جہنم کی وہ دکھلا دی جاتی ہے کہ یہ اس میں تم جاؤ گے، لیکن فی الحال تم عالم ارواح میں ریسٹ کرو، ابھی جب تو وہاں بھی پچھتاتی رہتی ہے وہ روح جو دوزخ میں جائے گی کہ کاش مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے اور میں جا کے نیک اعمال کروں، لیکن وہاں پہ اس نے کبھی بھی واپس نہیں آنا، وہ قیامت والے دن روح پڑے گی۔ اچھا، اب اس روح کو نا، اب اس روح کی جو جنت میں جانے کے بعد کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا فیوچر کی بات ہمیں بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جیسے ہی گئی تو کہتی ہے وہ روح اس کا حبیب نجار کی کہ کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے، کاش کہ کس ایک چھوٹی سی بات میں نے کہی ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ظالم لوگوں کے سامنے اس نے کلمہ حق بلند کیا، تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا صلہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی میرے رب نے، اور مجھے شامل کر دیا باعزت لوگوں میں، اور وہ روح کتنی خوش ہے، اور وہ وہاں جا کے یہ کہہ رہی ہے کہ کاش میری قوم بھی سنتی اور وہ بھی ایسے ان کو بھی یہ صلہ دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی لشکر ہم نے آسمان کی طرف عذاب کے لیے ان کے لیے بالکل بھی نہیں بھیجا، کوئی لشکر نہیں بھیجا فرشتوں کا، بلکہ صرف ایک چنگھاڑ کی آواز، ایک چیخ کی آواز آئی، اور وہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے، یعنی ادھر ہی ایک دم ہلاک ہو گئے، ان کو یہ عذاب دیا گیا کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھے۔ 3 پیغمبر آئے، چوتھا وہ بندہ آیا، اس کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، اور وہ فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں ختم کر دیا فوری طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
مکے کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ افسوس بندوں کے حال پر، جب بھی ان کے پاس کوئی آتا ہے رسول تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اے محمد آپ کے ساتھ بھی اڑا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہر دور میں ہر رسول کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو جو مال ہم نے تمہیں دیا، تو آگے سے کہتے ہیں کہ ہم کیوں اس کو کھلائیں، اگر اللہ چاہتا تو اس کو خود کھلا دیتا، یعنی اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کو امیر کرتا، اس کو غریب ہی رکھنا تھا اللہ نے، تو ہم کیوں کھلائیں، نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اولاد آدم، تم لوگوں کو میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تو شیطان کی، ابلیس کی عبادت نہ کرنا اور اس کی بات نہ سننا، اس کی باتوں پہ نہ عمل کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم لوگوں نے ان کی باتوں پہ عمل کیا اور اب داخل ہو جو جہنم میں جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آخری آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان نے اپنی تخلیق پر کبھی غور نہیں کیا کہ ایک حقیر سے نطفے سے اس کو پیدا کیا گیا، ایک غلیظ پانی کے اس نطفے سے پیدا کیا گیا، اور جیسے وہ بڑا ہوتا ہے نا تو انسان بڑا ہی اکڑ کر بڑا ہی جھگڑالو قسم کا بن جاتا ہے، اور الٹی سیدھی اللہ کے لیے مثالیں دینا شروع ہو جاتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا نا حکم دیتے ہیں اور کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں کہ اس کا کرنا ہے، کسی کے بھلائی کرنی ہے، کسی کے ساتھ عذاب لانا ہے، کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف کہنا ہوتا ہے کن، ہو جا، فیکون، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے وہ بات۔ تو اس لیے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اب 22واں پارہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔